कड़वी नहीं लगती, आप खामखा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खामखा आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, इसको 1 मिनट में क्लियर कर सकते हैं। आप पर फला आदमी का कर्ज आता है या कोई हक आता है, उसने आकर के मुझसे कहा कि जनाब मेरा इन पर हक आ रहा है, ये देने के लिए तैयारी नहीं। मैंने कहा चलो मेरे साथ, मैं चलता हूँ आपके साथ, अभी पूछता हूँ मैं जाकर के, अभी कहता हूँ मैं जाकर के। मैंने जाकर के कहा कि जनाब आपके ऊपर इनका हक आ रहा है, आप क्यों नहीं अदा करते? आप कौन? आप कौन? आए कैसे आप मेरे घर पे? हिम्मत कैसी हुई आपकी मुझे रास्ते में रोकने की, या लोगों के सामने कहने की, या यहाँ पर मेरे घर पे आने की? आपकी हिम्मत कैसी हुई? कैसे आया? क्या हर बात कड़वी नहीं लग रही? सिर्फ सूरह फातिहा सुनना ही यही कहोगे कि हमें तो कड़वा नहीं लगता सूरह फातिहा सुनना? हक अदा करना बहुत कड़वा लगता है। हक अदा करना हक मुर्रुन, हक बहुत कड़वा है, हक बहुत कड़वा है। जब इंसान सिरात मुस्तकीम से हटकर बातिल का रास्ता इख्तियार करने लगे तो क्या रूह बीमार नहीं है? जब शरीयत के बजाय तबीयत अच्छी लगने लगे तो क्या रूह बीमार नहीं है? जब इंसानियत के बजाय जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जाए तो क्या रूह बीमार नहीं है? अमानत और सदाकत के बजाय खियानत और झूठ रगोपे में बस जाए तो क्या रूह बीमार नहीं है? मोहब्बतों के बजाय नफरतों की आग बरसने लगे तो क्या रूह बीमार नहीं है? खूनी रिश्तों के मुकाबले में ईमानी रिश्तों की कोई कदर ना रहे तो क्या रूह बीमार नहीं है? हलाल और हराम की कोई तमीज बाकी न रहे तो क्या रूह बीमार नहीं है? बदअहदी बदसलूकी आम हो जाए तो क्या अब भी रूह बीमार नहीं है? बहुत लंबी जर्नी है आपकी, लेकिन असल जर्नी मुहासबा नफ्स, नफ्स का मुहासबा, जिसे हम जिहाद अकबर कहते हैं। जी, जिसे हम जिहाद अकबर कहते हैं। एहतिसाब नफ्स जरूरी है। रूह बीमार होने से पहले बता देती है कि तुम वो काम करने जा रहे हो जो मुझे खराब कर देगा। तुम वो काम करने जा रहे हो जो मुझे खराब कर देगा। पूछा गया मल इस्मु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल गुनाह क्या है? अल्लाह के रसूल गुनाह क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया माहा कफी सदरी का, जो तेरे दिल में खटके, जो तेरे दिल में खटके, जो तेरे दिल में खटके, जो तेरे दिल में खटके। खटका तो होता है जनाब, लेकिन गौर नहीं किया जाता है, या फिर शायद सुनना ही छोड़ दिया है, या फिर शायद सुनना ही। तू अगर चाहता है बदल जाए कुछ फर्दा का रंग, सारी दुनिया पर छिड़क दे गुंबदे खसरा का। चाहता है बदल जाए कुछ फर्दा का रंग, आने वाला कल, फर्दा आने वाला कल। तू अगर चाहता है बदल जाए कुछ फर्दा का रंग, सारी दुनिया पर छिड़क दे गुंबदे खसरा का रंग। रूह अगर बीमार हो जाए तो उम्मत के हकीमों के पास जाओ, उम्मत के हकीमों के पास जाओ, वो प्यारे मुस्तफा के शिफाखाने से इलाज करेंगे। वो प्यारे मुस्तफा के शिफाखाने से इलाज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उतरकर हिरा से सूए कौम आया, उतरकर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमियाबी साथ लाया, एक नुस्खे कीमियाबी। वो शिफा का नुस्खा किस चीज की शिफा के लिए था? रूह की या जिस्म की? रूह की शिफा के लिए। रूह की दलील दे। हाँ, मक्के में बीमार जिस्मों की नहीं, बीमार रूहों की फरावानी। मक्के में बीमार जिस्मों की नहीं, बीमार रूहों की फरावानी। जिस्म तो ऐसे तवाना थे किसी से भी मुकाबले और किसी को भी पछाड़ने के लिए हर वक्त तैयार थे, हर वक्त। मगर रूहें इतनी बीमार थी कि अपने हाथों के तराशीदा के आगे बेबस और पछड़े पड़े थे। रूहें इतनी बीमार थी कि अपने हाथों के तराशीदा के आगे बेबस और पछड़े पड़े थे। लेकिन वो आया जो रूहों की इलाज और शिफा व दवा साथ लाया। वो आया जिस एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। मुर्दा जिस्मों को जिंदगी देने वाला बना दिया। मुर्दा जिस्मों को क्या है? जिंदा करने वाला बना दिया। मुर्दा जिस्मों को हाँ, अब आप ये तो देखें जरा कैसा बनाया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम लाए, इस्लाम लाने से पहले तो रूह तो बीमारी थी ना, रूह तो, लेकिन वो बीमारियां अलग अलग हैं जनाब, बीमारियां भी मुख्तलिफ है।
ان کی روح اس طریقے سے بیمار نہیں تھی جس طریقے سے دوسرے لوگوں کی بیمار تھی، کیونکہ جس طریقے سے دوسروں کی بیمار تھی وہ تو ابدی جہنمی ہے. ہاں ان کی بیماری تو انہیں جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی، مگر یہ اس طریقے سے بیمار نہیں تھی. لیکن آپ یہاں یہ غور کریں کہ جب اسلام لائے تو 40واں نمبر تھا، جب انتقال ہوا تو دوسرا نمبر تھا، انتقال ہوا تو دوسرا نمبر تھا. روح کی پاکیزگی دیکھیں اب آپ، روح کی اس روح کی پاکیزگی نے دوسرے نمبر پہ پہنچا دیا، اس روح کی پاکیزگی نے دوسرے نمبر پہ. اور حبش کا بلال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بلال ہم تمہارے چلنے کی، تمہارے پیچل کی آواز آسمانوں پر سنتے ہیں. بلال تو مدینے میں ہے نا، لیکن روح کی لطافت میں پاکیزگی میں سیر کرا دی بلال کو سیر کرا دی. اسی لیے جس طرح انسانی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، انسانی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے اسے ہماری ناک کے قریب کر دیا تاکہ سانس لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اسی طرح ایمانی زندگی کے لیے نبی کی ضرورت تھی تو اللہ نے نبی کو بھی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا، ہماری جانوں سے بھی زیادہ. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے نبی کو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرت سے بھی زیادہ قریب اور نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب. نبی نے فرمایا جانوں سے بھی زیادہ، جانوں سے بھی زیادہ قریب. اسی لیے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو تمہارا عمل مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تمہارا جو عمل مجھے اچھا لگتا ہے حمدت اللہ، اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جو تمہارا عمل مجھے ناپسندیدہ ہوتا ہے استغفرت لکم، اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. اللہ سے تمہارے لیے محبت کا ذرا اندازہ کیجیے، محبت کا ذرا، کیونکہ ڈاکٹر اور حکیم ہر حال میں یہی چاہتا ہے کہ میرا مریض شفا پا جائے، میرا مریض شفا پا جائے. اللہ کے رسول فرماتے تم ایسے تھے جیسے کسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے آگے گڈھے میں گرنے والے ہو تو میں نے پیچھے سے پکڑ کے تمہیں کھینچا. جیسے کوئی شخص پہاڑی پر کھڑا ہو اور وہ گرنے والا ہو، آپ پیچھے سے پکڑ کے اس کا کمربند پکڑ کے کھینچ لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسے گرے جاتے تھے، میں نے ایسے کر کے کھینچا. تمہاری روحیں اتنی بیمار ہو چکی تھی کہ تم گڑھے میں گرنے کے قریب تھے، میں نے پیچھے کو واپس کیا. اب یہاں پر یہ غور کر لیں کہ ہوا دور ہو جائے تو سانس بند ہو جائے، ہوا دور ہو جائے تو سانس بند ہو جائے اور جان نکل جائے. ہوا دور ہو جائے تو سانس بند ہو جائے اور جان نکل جائے. نبی سے دور ہو جائے تو جان ایمان نکل جائے، کیونکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، میری جان ہے. آئیے ہم اس میں آگے جو ہے وہ غور کرنا چاہیں گے جسم و روح کے بارے میں. ابھی وقت ہے زیادہ تو نہیں ہوگا میرے خیال سے، ذرا جسم و روح کے بارے میں بھی کچھ جان لیجیے. امام خلیل بن احمد فراہیدی متوفہ 175 ہجری، متوفہ 175 ہجری، لکھتے ہیں روح اس جان کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بدن زندہ ہے، جس کی وجہ سے بدن زندہ ہے. کہا جاتا ہے اس کی روح نکل گئی یعنی اس کی جان نکل گئی. علامہ راغب اصفہانی متوفہ 502 ہجری لکھتے ہیں روح را پر پیش اور روح را پر زبر دونوں اصل میں ایک ہیں، اور روح کو سانس کا اسم بنا دیا گیا ہے کیونکہ سانس روح کا جز ہے. ابھی ڈاکٹر عبدل صاحب نے کافی اچھی تفصیلی گفتگو کی تھی ماشاءاللہ اس پر، اور سانس کے حوالے سے کافی کچھ بیان کیا تھا. تو روح کو سانس کا اسم بنا دیا گیا ہے کیونکہ سانس روح کا جز ہے، سانس روح کا، اور اس کو اس جز کا نام بنا دیا ہے جس کی وجہ سے حیات، حرکت، نفع کا حصول اور ضرر کو دور کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپنی طرف اضافت کی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک، اپنی طرف کی خاص معزز
روح اس میں پھونک دوں. یہ وہ اضافت ہے جو اپنی ملکیت کی طرف کی جاتی ہے, اور روح کی اپنی طرف اضافت اس کی تعظیم اور اس کی تکریم کی وجہ سے ہے, جیسا کہ ان آیات میں ہے وطہر بیتیا, اور میرے گھر کو پاک رکھنا, میرے گھر کو پاک رکھنا. اور آپ بھی نصیب پر فخر کیجئے. قرآن کیا فرماتا ہے, اللہ کیا فرماتا ہے, یا عبادی, اے میرے بندو, سبحان الذی اسری بعبدہ, اپنے بندے کو سیر کرائی, اپنے بندے کو, صرف محبوب ہی کو اپنا بندہ نہیں کہا, آپ کو بھی اپنا بندہ ہے, آپ کو بھی, کیونکہ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کچھ نہ کچھ حصہ نہ ملا ہو, کچھ نہ کچھ حصہ ضرور. حتیٰ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, درود و سلام پڑھنے کی, تو صحابہ حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ آج تو ایسے انعام الکرام کی بارش ہوئی ہے کہ ہمیں اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا کیا, ہمیں اس میں سے کچھ حصہ. سورۃ الاحزاب ہی کی آیت کریمہ نازل ہوئی, هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, الذی یصلی علیکم, حصہ ضرور ملتا ہے, حصہ. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اور بندوں کے شرف اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف اضافت کی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے بندے ہیں. معزز فرشتوں, حضرت جبریل کو بھی قرآن کریم میں روح فرمایا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, سورہ نبأ آیت 38, جس دن جبریل اور فرشتے سب وسطہ کھڑے ہوں گے, جس دن جبریل اور روح, جبریل سب وسطہ کھڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح فرمایا کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے تو ان میں جان پڑ جاتی تھی. اللہ نے اس روح کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ دوسرے پر روح پھونک دے. اب دیکھو, آپ ذرا جائیں تو قربان تو جائیں, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اصل کیا ہے, جسم یا روح, جسم یا روح. عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا اور اس کی طرف سے روح ہے. اللہ نے قرآن کریم کو بھی روح فرمایا ہے کیونکہ وہ حیات اخروی کا سبب ہے, کیونکہ وہ حیات, قرآن کو روح فرمایا, ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے, لیکن کیوں فرمایا, کیونکہ وہ حیات اخروی کا سبب ہے. آپ کو آخرت کی بڑی پیاری زندگی نصیب ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی اپنے حکم سے. علامہ ابن اسیر الجزری متوفہ 606 ہجری لکھتے ہیں, روح کا ذکر حدیث میں بھی اسی طرح بار بار آیا ہے جس طرح قرآن کریم میں روح کا ذکر بار بار آیا ہے, اور اس کے متعدد معنی پر اطلاق ہے, لیکن اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم قائم ہے اور جس کی وجہ سے جسم کی حیات ہوتی ہے. اور روح کا اطلاق قرآن کریم میں وحی, رحمت, جبریل پر بھی کیا گیا ہے. حدیث میں ہے الملائکۃ الروحانیون, اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ ہیں, ان کا بصر ادراک نہیں کر سکتی, آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی, آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی. علامہ قرطبی متوفہ 671 ہجری لکھتے ہیں, روح جسم لطیف ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب وہ بدن میں ہو تو اللہ تعالیٰ بدن میں حیات پیدا کر دیتا ہے. اور ہم نے اپنی کتاب التذکرہ میں احادیث ذکر کی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ روح جسم ہے, اور یہ کہ نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. قرآن کریم میں دو لفظ سے معلوم ہے, ایک نفس کا, ایک روح کا, ایک نفس کا اور ایک روح کا. علامہ قرطبی کے مطابق نفس اور روح دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, دونوں, لیکن علامہ عینی حنفی صاحب عمدۃ القاری شارح بخاری کے مطابق دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی ماتوریدی حنفی مصری متوفہ 855 ہجری لکھتے ہیں, روح کی مشہور تعریف وہ ہے جو امام اشعری نے کی ہے کہ روح سانس ہے جو اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے. روح سانس ہے جو اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے. قاضی ابو بکر نے کہا کہ اس میں تردد ہے کہ روح سانس ہے یا حیات, سانس ہے یا, ایک قول یہ کہ روح ایسا جسم ہے جو اجسام ظاہرہ اور اعضاء ظاہرہ میں شریک ہے, آپ کا یہ جو جسم ہے اس میں روح شریک ہے. ایک قول یہ کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ اس کے بغیر جسم میں حیات نہیں ہوتی, اور جب اللہ تعالیٰ جسم کی موت کا ارادہ فرماتا ہے تو روح کو اس جسم سے معدوم کر دیتا ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ روح خون ہے, بعض علماء نے کہا کہ روح خون ہے, اور روح کی تعریف میں 70 سے زیادہ قول ہیں, روح کی تعریف میں 70 سے زیادہ قول ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ روح اور نفس ایک چیز ہے یا متغیر. میں نے کہا کہ علامہ قرطبی نے کہا کہ نفس اور روح دونوں ایک ہی چیز ہے, لیکن علامہ عینی فرماتے ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں متغیر ہیں, الگ الگ ہیں, یہ دونوں الگ الگ. کیوں؟ نفس انسانیہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہر انسان متکلم کے صیغے سے اشارہ کرتا ہے,
مثلا اپنے آپ کو کہتا ہے میں انا میں، ٹھیک ہے. اور اکثر فلاسفہ نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا، فلاسفہ نے اس میں فرق اکثر نہیں. انہوں نے کہا کہ نفس و لطیف جوہر بخاری یعنی اسٹیم بھاپ ہے جو قوت حیات، حس، حرکت ارادیہ کا حامل ہے، اور اسی کو وہ روح حیوانی کہتے ہیں، اور یہی نفس ناطقہ اور بدن میں واسطہ ہے. علامہ امام غزالی نے کہا کہ روح وہ جوہر ہے جو حادث ہے، قائم نفسی ہے، اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، نہ وہ جسم میں داخل ہے، نہ جسم سے خارج ہے، نہ جسم سے متصل ہے، نہ جسم سے منفصل یعنی جدا ہے. ایک قول یہ ہے کہ روح عرض ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کے موافق ہے. اس کی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، اور وہ صورت جسم میں داخل ہے، اور اس کا ہر عضو کے مقابل ہے. عضو کے جیسے آپ کی باڈی آپ کو دکھ رہی ہے سامنے سے، ایسی روح بھی اسی طرح سے ہے. ایک اور قول یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کا جسم میں اس طرح حلول ہے، یعنی روح جسم میں اس طرح داخل ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے. اس طرح گلاب کے پانی میں گلاب میں گلاب کے پانی میں گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے. اور آگ کا انگارے میں حلول ہوتا ہے. آگ انگارے میں ہوتی ہے، پانی گلاب کی پتی میں ہوتا ہے. آپ کو دکھائی دیتا ہے نہیں، لیکن اندر ہوتا ہے. آگ کوئلے کے اندر ہوتی ہے، آگ کوئلے کے اندر ہوتی ہے. ابھی آپ اس کو اور سمجھ لیں گے. اور فرماتے ہیں علامہ عینی اہل سنت کے نزدیک اہل سنت کے جمہور متکلمین کا اسی تعریف پر اعتماد ہے. علامہ ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری سورہ حجر کی آیت 29 وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کے تحت بڑی مفید اور جامع بحث انہوں نے کی ہے، جس کا خلاصہ مفسر قرآن پیر کرم شاہ ازہری انہوں نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں تحریر کیا ہے. پیر کرم شاہ ازہری جامعہ ازہر مصر سے پڑھے ہوئے ہیں اور چیف جسٹس بنے تھے جب وہاں سے پڑھ کر کے آئے تھے. تو پیر کرم شاہ ازہری وہ تحریر فرماتے ہیں روح کی 2 قسمیں، روح کی 2 قسمیں، علوی اور سفلی. علوی اور سفلی. روح علوی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن مادی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مادی بلکہ مجرد ہے، اور نظر کشف سے اس کا مقام عرش کے اوپر پتہ چلتا ہے. نظر کشف سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اس کے بارے میں ایسے نہیں جان پائیں گے. اس کے لیے روحانی روح کو جاننے کے لیے روحانیت چاہیے. پھر بھی اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. امام غزالی کا بھی یہی مسئلہ کہ روح مجرد ہے، لیکن جمہور متکلمین کی رائے ہے کہ یہ جسم لطیف ہے، اپنی ماہیت اور صفت کے لحاظ سے دوسرے اجسام سے مختلف ہے، اور جسم اس طرح حلول کیے ہوئے جیسے زیتون کے دانے میں تیل یا کوئلے میں آگ. زیتون کے دانے میں تیل یا کوئلے میں آگ. روح سفلی کیا ہے؟ یہ اس بخار لطیف اسٹیم بھاپ کا نام ہے جو عناصر اربعہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو نفس بھی کہتے ہیں. اور یہی سفلی روح علوی روح کا آئینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوتی ہے. روح انسانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف فرمایا. یہ اضافت بازیت کی نہیں بلکہ تشریف اور عزت افزائی کی ہے، جس طرح بیت اللہ، ناقۃ اللہ، شاہ اللہ کہا جاتا ہے. اس کی اضافت کی وجہ یہ ہے، پیچھے بتایا تھا کہ اضافت، لیکن وجہ نہیں بتائی، یہاں پر وجہ ہے. آپ سوچیں گے دوبارہ ذکر آ گیا، یہاں اس کی وجہ ہے. اس کی اضافت کی وجہ یہ ہے کہ تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی صلاحیت صرف اس میں پائی جاتی ہے. تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی صلاحیت صرف اس میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ روح عالم خلق اور عالم امر دونوں کی خصوصیات کی جامع ہے. اسی لیے اسے خلافت کا مستحق قرار دیا گیا. اسی لیے اسے خلافت کا مستحق قرار دیا گیا اور نور معرفت اور آتش عشق کا اہل قرار پائی. نیز ذاتی، صفاتی اور ذلالی تجلیات کا محبت بنا. پیر کرم شاہ ازہری آگے لکھتے ہیں انہی صفات کی وجہ سے فرشتوں کو حکم ملا کہ اس یعنی آدم کے آگے سجدے میں گر پڑو. اگر آدم علیہ السلام مسجود لہو ہو یعنی سجدہ انہی کو کیا گیا ہو تو پھر یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور اگر آدم علیہ السلام مسجود الیہ ہو تو پھر آدم علیہ السلام کعبے کی مانند ہو اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہوگا. یاد رہے، اب یہاں ایک خاص بات یاد رہے کہ ابلیس مردود نے سجدے سے انکار کر دیا. ابلیس مردود نے انکار کرا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انکار کر دیا تو آپ جانتے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انکار کر دیا تو. لیکن غور طلب اب یہ ہے کہ آخر اس نے کیا کہہ کر انکار کیا تھا. اس نے کہا تھا میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے
بجھنے والی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارے سے تھی، بدبودار گارے سے تھی۔ رب نے فرمایا اخرج، نکل جائے، اخرج فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی دلیلیں نہیں سنی جاتی ہیں جناب، نکال کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، نکال کے باہر۔ تو لوگ زیادہ تر کبھی کبھی کیا ہے کہ دلیلوں میں پڑ جاتے ہیں، بحث میں پڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دلیلیں سنی نہیں جاتی ہیں۔ ہاں، اپنی دلیل اپنے پاس رکھو، آگے بڑھو۔ تو دراصل شیطانوں کی یا شیطانی صفات والوں کی دلیلیں سنی نہیں جاتی ہیں۔ جن کی روحیں بیمار ہوتی ہیں ان کی دلیلیں نہیں سنی جاتی ہیں، ان کی دلیلیں بھی بیمار ہوتی ہیں، ان کی دلیلیں بھی بیمار ہوتی ہیں۔ جن کی روحیں پاکیزہ ہوتی ہیں ان کی دلیلیں سنی جاتی ہیں۔ یہاں غور کریں کہ اس مردود و بدنصیب کی نظر صرف صلصال من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون، صلصال بجھنے والی مٹی، صلصال حمأ مسنون، حمأ مسنون سیاہ بدبودار گارا، بودار جس میں بو آتی ہے، جس میں بو آتی ہے۔ اس کی نظر صرف مٹی اور گارے کو دیکھ سکی، اس کی نظر صرف مٹی اور گارے کو دیکھ سکی، لیکن روحی اپنی طرف کی خاص معزز روح کے راز کو نہ سمجھ سکی، راز کو، اور ایسی ٹھوکر کھائی کہ عمر بھر کی نیکیاں مسترد کر دی گئی اور ہمیشہ کے لیے در رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ آج بھی کئی لوگ جمال مصطفی کی رعنائیوں کو نہیں دیکھتے اور اپنے جیسا بشر کہنے کی جسارت کرتے ہیں۔ انہیں شیطان کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، شیطان کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اشرف التفاسیر المعروف بتفسیر نعیمی میں محققین فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں جسم اور روح ہے، تمام مخلوق میں جسم، یہاں تک کہ ملائکہ، جنات، نباتات، جمادات، سب میں روح ہے، جسم بھی ہے، روح بھی، اور جسم اور روح کی جدائی کا نام فنا اور موت ہے۔ مگر صرف انسان کی روح کو نسبت باری تعالیٰ کی اضافت کا شرف حاصل ہوا کہ فرمایا گیا روحی، روحی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح انسانی میں وہ تمام صفات رکھے گئے جو دیگر مخلوقات میں متفرق ہے۔ بہت اہم بات ہے، غور سے سنیے گا، متفرق۔ مثلا ملائکہ کی نوریت، جنات کی ناریت، نباتات کی نشویت اور جمادات کی نمویت، سب کچھ انسان میں جمع ہے۔ نیز انسان کا جسم مجموعہ عناصر مخلوقات ہے، اسی لیے وہ تمام خوراکیں جو تمام مخلوق حیوانی و غیر حیوانی متفرق طور پر کھاتی ہے، حضرت انسان وہ تنہا اور اکیلے ہی دوا یا غذا کی شکل میں کھا جاتے ہیں۔ حضرت انسان تنہا ہی اکیلے ہی وہ دوا یا غذا کی شکل میں کھا جاتے ہیں۔ اسی مجموعہ کمالات کی وجہ سے مرکز روح قلب کو بنا دیا گیا، مرکز روح قلب کو بنا دیا گیا اور اس میں عشق الہی کی امانت رکھی گئی۔ اسی لیے اس کی اضافت باری تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ اشیاء لطائف میں سے سب سے زیادہ جس میں لطیف روح ہے، پھر نور، پھر نار۔ سب سے زیادہ جس میں لطیف روح، پھر نور، پھر نار۔ اسی لیے عالم ارواح عرش اعظم سے اوپر ہے۔ عالم ارواح کے دو حصے ہیں، پہلا ارواح جنات، یہ نیچے ہے، اوپر ارواح انسان۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ عالم ارواح میں یہ سوال کیا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا؟ یہ سوال ہر دو عالم کی روحوں سے کیا گیا، ارواح انسان سے بھی اور ارواح جنات سے بھی۔ روح اور جسم کے 10 عناصر ہیں، روح اور جسم کے، آپ نے آج تک یہ سنا ہے کہ جسم کے جو ہے وہ 4 عناصر ہیں، مٹی، پانی، آگ، ہوا، جن سے زندگی کیا ہے، عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو روح کے 6 عناصر ہیں اور جسم کے 4۔ روح کے 6 عناصر ہیں اور جسم کے 4۔ روح کے عناصر کون کون سے؟ انوار، سر، خفی، اخفا، نفس، اشرار۔ جسم کے عناصر کیا ہیں؟ آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ اب آپ یہ چاہیں کہ میں ان 6 کو بھی یہاں پر بیان کروں تو یہ تفصیلی میٹر ہے، وہ آپ کبھی آئیں گے تو بیان ہوگا، کیونکہ یقیناً یہ بتا دیا کہ روح کے عناصر 6 ہیں، اتنا یاد رکھیے۔ اب وہ کون کون سے، اس کو بتانے کے لیے پہلے روح کو پاکیزہ کیجیے، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ جب روح کو پاکیزہ کریں گے تو اسی راستے پر جائیں گے۔ روح پہلے قلب میں جاتی ہے ناک کے راستے، روح پہلے قلب میں جاتی ہے ناک کے راستے، وجدان سے ہوتی ہوئی۔ وجدان جو ہے وہ 2 نسیں ہیں جن کو قربانی کے وقت بھی
وہ جو ذبح کیا جاتا ہے اگر وہ نہ کٹے تو آپ کا ذبح پورا نہیں ہوتا، آپ کی قربانی پوری نہیں ہوتی. ہدایہ میں بدجان کے بارے میں لکھا ہوا. پھر سارے جسم میں ہر بات میں سرایت کرتی ہے. یہ روح اکبر ہوتی ہے جس کا اندر جانا زندگی اور اسی راستے سے باہر نکلتی ہے، اور باہر نکلنا موت ہے. اور باہر نکلنا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ابھی تک کہ وہ یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر اوپر ایک گھیرا بن جاتا ہے اور پھر وہ ایسے ایسے پورا جسم اوپر تیار ہوتا جاتا ہے. ایسے ہی آپ نے بتایا تھا ایسے نکل، تو یہاں سے نکلتی ہے. اس کے علاوہ 5 روحیں ہیں، اس کے علاوہ جن کو لطائف خمسہ کہا جاتا ہے. ان میں 2 روحیں سلفیہ ہیں اور 3 علویہ. خواب ایمانی و شیاطینی میں روح سفلی نکلتی ہے، روح اور کشف و سیر ملکوتی میں ارواح علویہ. اللہ رب العزت نے اس جوہر یکتا کو اہلیت و قابلیت کی برابری سے نوازا اور اس طرح کے امانت الہی اور روح عرفانی کے لائق یہ مجسمہ ہو جائے اور اپنے دست جمال اور قوت کمال سے اس قالب میں ملکوت اعلیٰ کی قرب کمال والی روح پھونکی جو خاص مقام قرب میں اس کی روح ہے، اور سوائے اس مخلوق انسانیت کے کسی اور دوسری مخلوق کو یہ روح نہ دی گئی. اسی روح کی سب شانیں اور قوتیں ہیں. یہ روح اعظم ہے، مظہر ذات الہی ہے، اسی پر ربوبیت الہی کا پورا ظہور ہے. صوفیہ کی زبان میں اس کو قلب کہتے ہیں، صوفیہ کی زبان میں اس کو قلب کہتے ہیں. منطقی اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں. علماء شریعت اسی کو عقل کہتے ہیں. یہ روح کائنات جسم میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہی سلطانی روح ہے، ذات وحدیت کے باطنی غیوب میں سے ہے. جس طرح صفات الہیہ کمالیہ پہلے ذات وحدیت کے غیوب میں سے تھی، اسی طرح یہ روح تعلق بدنی سے پہلے روح باطن تھی جو مقام خاص کی قوت میں تھی. اس قوت کا نام عالم امر ہے، وہی تقدیر ازلی کا دفتر ہے. آگے فرماتے ہیں حضرت امام غزالی، حضرت امام رازی نے فرمایا روح اپنی ملاقات بدن سے پہلے اثر مجرد ہے. اس کی 2 قوتیں، روح سلطانی، روح حیوانی. روح سلطانی، روح حیوانی. ممکن ہے یہ محفل 1 سال کے بعد لگے، اس لیے تھوڑا کیونکہ آپ یہ مت سمجھنا میں آج جو ہے وہ کافی لمبا ایسا، تو میں سمجھتا ہوں میں اسے تھوڑا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں شاید آپ نے وعدہ کیا ہوگا کہ اتنے بجے ہم، چلیے کوئی بات نہیں. اچھا وہ آپ نے بتا دیا میرے. روح سلطانی، روح حیوانی. قوت سلطانی کا مقام جوف قلب اور صفات ارواح بدن کے افعال و حرکات. جب اللہ رب العزت نے حمائم مسنون سے بدن کو تخلیق فرمایا، حمائم مسنون سیاہ بودار گارا، حمائم مسنون سیاہ بودار اور سلسال بجھنے والی مٹی، سلسال بجھنے والی مٹی اور حمائم مسنون سیاہ بودار، اسی سے تخلیق ہوئی. یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی موٹی موٹی باتیں جو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، بتانے والی باتیں نہیں. اب آپ یہ سوچیں یہ تو کون سی باتیں ہیں، پہلی بار چونکہ سن رہے ہیں اس لیے پہلی بار پتہ چلے گا کہ یہ نئی باتیں. یہ نئی باتیں نہیں ہیں بھائی، قرآن میں صاف صاف لکھی ہوئی ہیں. قرآن میں موٹے موٹے حرفوں میں آپ کو مل جائیں گی جب آپ ترجمہ پڑھیں گے. جب اللہ رب العزت نے حمائم مسنون سے بدن کو تخلیق فرمایا تو اس میں 3 بھید معین فرمائے. 3 بھید: تعین حقیقی، تعین ایجابی، تعین سلبی. جس طرح جسم انسانی کی آنکھ فرشتوں کو جنات کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح فرشتوں و جنات کی نوری و ناری آنکھ ان انسانی باطنی اسرار الہیہ کو نہیں دیکھ سکتی. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ انہیں خلیفہ بنائے گا، اسے خلیفہ یہ کیا کرے گا جا کر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تعین اس کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا لقب ذیشان عطا ہوا. یہی ذات واحد کا مظہر ہے اور یہی عرش اللہ. مومن کا قلب کیا؟ وہ بہت بار سنا ہے لیکن اس کی حقیقت نہیں پتا کہ یہ سب گفتگو ہوتی کہاں ہے. وہ تو بس تقریروں میں بڑی تیزی میں سن لیتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے اس پر سنتے ہوئے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جناب بہت لمبا. میں نے آپ کو بولا جرنی بہت لمبی ہے، جرنی بہت لمبی ہے. تعین ایجابی کا نام روح سلطانی ہے، یہ صفات واحد تعالیٰ کا مظہر ہے. تعین سلبی کا نام روح حیوانی ہے، یہ بندے کے افعال و اعمال کا مظہر ہے. اسی کو امر ربی کا اعلیٰ لقب عطا ہوا. ان میں سے کسی پر حجاب قرب نہیں آ سکتا. بہت غور سے سنیے گا، ان میں سے کسی پر حجاب قرب نہیں آ سکتا مگر جس پر جہالت نفس آ جائے اور غفلت شیطانی آ جائے.
تو پھر حجاب آ جاتا ہے پردہ. جب غفلت اور جہالت جب چھا جائے گی تو پھر حجابات آ جائیں گے. پھر حجابات اگر کسی حالی، مگر یہ حجابات اٹھیں گے کب؟ یہ حجابات یہ اٹھیں گے کب؟ آخر یہ جو حجابات آ گئے غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور آپ اپنے مقام مرتبے کو پہچان نہیں رہے اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ ہیں کیا، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ ہیں کیا. ہاں تو یہ اٹھیں گے کب؟ اگر کسی حالی مرشد برحق کے دست ید اللہ سے یہ غفلت و جہالت کے پردے پھٹ جائیں تو انوار تجلیات الہیہ کا اسی طرح مشاہدہ قلب اور معائنہ چشم کرنے لگے جیسے دوپہر میں سورج کو دیکھا جاتا ہے. پھر انوار و تجلیات کو آگے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم ایسے عبادت کرو جیسے انوار و تجلیات ربانی کا تم مشاہدہ کرتے ہو. یا کم سے کم اتنا تو جانو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. اگر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے. اگر حجابات پڑے ہوئے اٹھ نہیں پا رہے تو تم تو دیکھ ہی رہے. تم تو کم سے کم اتنا تو جانو. لیکن ہم تو اتنا بھی نہیں کرتے. ہم تو نماز میں اس لیے روح بیمار ہوتی جاتی ہے. آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ نماز کیا چیز ہے. مومن کی معراج ہے. کیا کہتی ہے مومن کی معراج ہے؟ آپ اس کو معمولی لفظ سمجھتے ہیں اس کو مومن کی معراج؟ اس کو کیا کوئی کھیل کھلونا سمجھتے؟ نہیں، بہت اعلیٰ چیز ہے. ہاں بہت اعلیٰ چیز ہے. آج بھی فرشتے زمین پر اتر سکتے ہیں. آج بھی ابابیل پرندے آپ کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں. لیکن پہلے روح تو پاکیزہ ہو. پہلے روح تو پاکیزہ ہو. انہی تعینات ثلاثہ کی طرف اشارہ ہے اس حدیث قدسی میں. اعرفکم بنفسہ اعرفکم بربہ. تم میں جو سب سے زیادہ اپنے نفس کے بارے میں معرفت رکھتا ہے وہ اپنے رب کی معرفت سب سے زیادہ رکھتا ہے. اپنے رب کی معرفت کون رکھے گا سب سے زیادہ؟ جو اپنے نفس کی معرفت سب سے زیادہ رکھے گا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اور وہ پہنچ گیا معرفت تک تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس نے اپنے رب کی معرفت کے راستے پر پڑ جائے. وہ رب کی معرفت کے راستے پر پڑ جائے. بدن انسانی کے یہ بھید اتنے بڑے ہیں کہ 70,000 عالم اور زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم اور تمام خزانہ علوم اس کے گوشوں میں پڑے ہوئے ہیں. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. کیا کہا تھا علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قصیدہ بردہ کے اندر وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ آپ کا علم، آپ ہی کے علم سے علم لوح و قلم. کیا سمجھ لیں آپ؟ بہت ہی گہرائی کی بات ہے. اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ بات کری کہاں پر جا رہی ہے. اس لیے جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. وہ تو شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں، وہ گمراہ بتا دیتے ہیں، وہ بدعین بتا دیتے ہیں. وہ سنیوں کو کہتے ہیں ارے ان کی کا سنیت مسلک اہل سنت عظیم الشان مسلک ہے کہ جس تک پہچان، کیونکہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. تو جس کی آنکھیں نہیں ہے وہ دیکھے گا کیا؟ بھائی دن میں اگر چمگادڑ کو نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں. اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں. بس میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف چلتا ہوں. ہاں ان بھیدوں کی معرفت فقط اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دریائے تفکر میں مستغرق ہو جاتا ہے. جو دریائے تفکر میں مستغرق. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اگر پڑھو ایک بار جا کر سورہ آل عمران کی آخری رکوع پتہ چل جائے گا کہ تفکر کیا چیز ہے، کون سی دنیا میں ہم. اگر روح کو پاکیزہ کرنا ہے تو تفکر کی دنیا میں مستغرق ہو جائے. تفکر سے معرفت الہی حاصل ہو. رات کا دن کا آنا جانا، زمین و آسمان کی پیدائش، اور خود اپنے نفس میں وفی انفسکم افلا تبصرون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کیسے بلند کیے گئے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. سورۃ الغاشیہ پڑھو جا کر کیا پڑھا کر پتہ چل جائے گا آپ کو سب. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے قریب آج تک آئے ہی نہیں ہے مسلمان. انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اسلام ہے کیا چیز.
اور جنہوں نے سمجھا ہے وہ بہت آگے نکل گئے. اور حد تو یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ ایمان نہ لا کر کے بھی دنیاوی اعتبار سے ہم سے بہت آگے. ترقی وہی کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں. ساری ترقیات قرآن و حدیث پر ہی ہیں. قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کوئی ترقی نہیں ہے. سب کچھ جتنی سائنسی ایجادات ہیں سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے. آج آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, چھان لیجئے اٹھا کر کے, سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے. مگر مسلمان غافل ہو گئے, پیچھے ہٹ گئے. 800 سال تک ترقی ایسی تھوڑی نہ کی تھی آپ نے. کوئی جہاز تھے, کوئی مشین تھی, کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا اس زمانے میں. پھر آپ کیوں آسمانوں میں اڑ رہے, کیوں آپ کے اسلام کا سکہ جم رہا تھا؟ اور یہ تو خدا کا فضل ہے کہ آج بھی کتنی کنٹریز ہیں؟ 106 102 206 کنٹریز ہیں. آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو اور ڈالو کہ کیا دنیا کی کوئی کنٹری ایسی ہے کہ جس میں مسلمان نہ ہوں. ایک کنٹری آپ کو ایسی ملے گی جہاں پر صرف 3 سے 4 مسلمان ملیں گے, لیکن مسلمان ملیں گے. ایسے پہنچ گیا اسلام. کس نے پہنچا دیا اسلام؟ کہاں سے پہنچ گیا اسلام؟ اب یہ سمجھتے ہو کہ ہماری برکتیں ہیں, ہماری محنتیں ہیں؟ نہیں, یہ ان کی محنتیں جو کر کے چلے گئے. جو زندہ جاوید دریائے تفکر میں مستغرق ہونا پڑے گا. جس خوش نصیب کو تفکر کی دولت حاصل ہوئی اس کے لیے ساری کائنات مخلوقات مسخر ہو گئی. من کان للہ کان اللہ لہ. اب آپ یہ سوچیں گے کہ کیسے میں عمل کروں گا, کیسے میں چلوں گا, کیسے الحمد سے والناس تک غور و فکر کروں گا, کیسے تفکر کروں گا. کوئی قرآن معمولی چیز نہیں ہے. 6666 آیتیں, کب تک میں ان میں غور کرتا رہوں گا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت اسی سورہ آل عمران کی, اسی میں غور کر لو تو زندگی کامیاب ہو جائے. اور یہ سوال کرنا ہے تو اس چونٹی سے پوچھو جو پہاڑ پر چڑھ رہی تھی. کسی نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی بلندی کتنی ہے؟ جان بھی جا سکتی ہے اس پہ چڑھنے. تو اس نے کہا کم سے کم جان چڑھنے میں تو جائے گی نا, چڑھنے ہی میں تو جائے گی جان. سفر طے کرنے میں ہی تو جائے گی. جان جاتی ہے چلی جائے. جان دی ہوئی اسی کی ہے. شمار تو ہو ہی جائے گا. شمار تو ہو ہی جائے گا. ایسی ہی ہستی صفات کو خلیفۃ اللہ فرمائے. خلیفۃ اللہ میرا یہ الحمدللہ بس برکتاً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت برکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا کلام ضرور ذکر کر دوں, مگر میں جو ہے وہ سوچتا رہوں گا کہ آخر ایسا کیوں ہوا, میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو کیوں ذکر نہیں کیا. تو اسی لیے تمام ملائکہ زمینی, آسمانی, عرشی, کرسی, جبرائیل و میکائیل, ناری, نوری کو سجدہ ریز ہونے کا حکم عطا فرمایا گیا. اے ملائکہ فقعوا لہ ساجدین, اس کے لیے سجدہ کرتے کرتے گر جاؤ. یہ حکم اس لیے ہوا کہ یہ روح سرمدی مراتب قرب کے اعلیٰ رتبے میں تھی. نفخہ الہی سے اسفل قالب کی طرف آئی اور اس سیر ملکوتی سے وہ روح سارے مقامات طے کرتی ہوئی, عبور کرتی ہوئی, نور و نار کے مقام سے گزرتی ہوئی, شرافت خلافت سے مزین ہوئی. اس لیے سب اس کو سجدہ کرو. اس لیے بدن انسانی کعبہ ملائکہ بنا, بدن انسانی کعبہ ملائکہ بنا, اور روح انسانی آفتاب ملائکہ ہوا. روح انسانی, اسی لیے تمام فرشتوں نے سجدہ طلب کیا, مگر ابلیس ناری نے ساجدین عظمت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. کسی نے بھی اس بھید کو نہ جانا, مگر ابلیس نے استحقاق سجدہ کو نہ سمجھا. دوسرے ملائکہ نے استحقاق کو جان لیا کہ تمام مخلوق کی شان, فضیلت, قوت, عظمت اسی ایک چھوٹے سے جسم خاکی میں روپوش ہیں. اسی ایک چھوٹے سے جسم خاکی میں روپوش ہے. ابلیس نے اس رمز کو نہ پایا اور دشمن حاسد بن بیٹھا اور بندے پر بشریت ظلمانی کا حجاب ڈال دیا. اس لیے کوئی بندہ کسی حال میں شیطان سے محفوظ نہیں. اس نے قسم اٹھا رکھی ہے. مگر اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمائے, باوجود حالت سجدہ کے, وہ حالت ذکر کے جب بندہ سجدہ کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو شیطان قریب نہیں آ سکتا. شیطان دبک جاتا ہے. شیطان دبک جاتا ہے. یعنی جب آپ اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. جب آپ اپنے جسم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے. جب آپ جسم کی نشو و نما میں تربیت میں لگ جاتے ہیں تو شیطان آپ پر غالب رہتا ہے. لیکن جب آپ روح کی تربیت میں لگ جاتے ہیں, روح کی پاکیزگی اور بالغی اور لطافت میں لگ جاتے ہیں, تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے, اس کا کوئی کام نہیں رہتا. صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں, مجھے میرے پیر و مرشد قدس سرہ کی خواب میں زیارت ہوئی. بہت مسرور خوش نظر آتے تھے. میں نے موت کے متعلق چند باتیں پوچھی. آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا.
جب میری روح قبض ہوئی تو مجھے ایک گلی نظر آئی، میں اس میں داخل ہو گیا، اس میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے وضو کیا، پانی کا چشمہ دیکھا، اس سے وضو کیا، کیونکہ نزع روح نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد میری روح کو آسمان پر لے جایا گیا، پھر جب جنازہ تیار ہوا تو میری روح لوٹ آئی۔ اور حضرت نبی سوئچ والی مثال دے کر بڑی شاندار مثال حضرت مولانا ابن علی صاحب دامن برکات منادی نے بڑی شاندار مثال دی تھی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس رضا صاحب مصباحی سلمہ المنان وحفظہ الرحمن دامن برکات منادی نے نہایت ہی عمدہ گفتگو کی تھی، مجھے نہایت عمدہ پسند آئی گفتگو، بہت ہی پیاری گفتگو تھی حضرت کی، اللہ تعالیٰ علم برکت عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ آپ پر شکر واجب ہوگا اللہ رب العزت کا، اور آپ جتنی دعائیں کریں علماء کے لیے کرنا، کیونکہ دریا کی روانی علماء کی وجہ سے۔ یہ مچھلیاں جانتی ہیں آپ نے، علامہ رحمۃ اللہ علیہ قاری سے، تو فرماتے ہیں کہ روح کو آسمان پر لے جایا گیا، پھر جب جنازہ تیار ہوا تو میری روح لوٹ آئی، میں نے اپنا جنازہ حاضرین کے ساتھ ادا کیا۔ میں نے عرض کی کیا موت کے بعد بھی ویسے ہی عقل و ادراک، فہم و شعور باقی رہتی ہے جیسے ہم اس دنیا میں فہم و ادراک رکھتے تھے، عقل و شعور رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر روح البیان کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، وہاں مرنے کے بعد بھی فہم و ادراک باقی رہتا ہے۔ ہاں مرنے کے بعد بھی فہم و ادراک باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد میرے پیر و مرشد نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور چل پڑے، تھوڑی دیر تبسم فرماتے رہے اور نہایت راحت و سرور سے فرمایا کہ میرے ساتھ اعتقاد کو مضبوط رکھنا، میرے ساتھ اعتقاد کو، یہ تصور شاہ والی بات ہے، میرے ساتھ اعتقاد کو مضبوط رکھنا، اور یہ کلمہ آپ نے تاکیداً 2 بار فرمایا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔ مفسر قرآن علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس خواب سے چند فائدے حاصل ہوئے، اس خواب سے چند فائدے۔ موت کے بعد عقل و ادراک، فہم و شعور اپنے حال پہ رہتا ہے، اس لیے کہ عقل و ادراک و ایمان و ولایت روح کی صفات ہیں، اور روح کی صفات موت سے تبدیل نہیں ہوتی۔ غوثیت، قطبیت، ذالیت، ولایت، نبوت سب بدن کی صفات ہوتی جو جسم کے ساتھ چلی جاتی، ختم ہو جاتی، یہ تو روح کی صفات ہیں، اور روح مرتی مٹتی نہیں، روح مرتی مٹتی۔ نمبر 2، کامل کی روح اپنے جنازے پر تشریف لاتی ہے۔ کامل کی روح نماز میں لوگوں کے برابر ہوتی ہے۔ اب آپ کلیئر شریف چلے جائیے اور اس میں غور چلے جائیے اور اس میں غور کر لیجیے۔ نمبر 3، انسان کی نماز جنازے میں یہی راز ہے کہ وہاں حضرت آدم کو ملائکہ نے مسجود الیہ بنایا، اب یہاں انسان خود اسے مسجود الیہ بنا رہے ہیں تاکہ انہیں ملائکہ کی سنت نصیب ہو، اور حضرت انسان کے اعزاز و اکرام کا اظہار ہو۔ فرق یہ ہے کہ یہاں سجدہ نہیں بلکہ ثنا، درود اور دعا ہوتی ہے، یہاں سجدہ نہیں بلکہ ثنا، درود اور دعا ہوتی ہے، چونکہ ملائکہ اکرام کے لیے حضرت آدم کو حیت سجدہ جائز تھی، روا تھی، اور ہمارے لیے دعا، درود اور ثنا اس قدر اعزاز و اکرام کے لیے کافی، اس قدر اعزاز و اکرام کے لیے کافی۔ اللہ کا انسان پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اسے اپنے عرفان کے طریقے خود سکھاتا ہے، باوجود یہ کہ انسانی ڈھانچہ نہایت ہی چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر اتنے بڑے عجائبات جمع فرمائے ہیں کہ عالم کبیر کے جملہ عجائبات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسے جملہ عالم کا خلاصہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اگر حق پوچھو تو آدمی ایک برزخی جامع ہے، یعنی حق کو خلق کا مجموعہ ہے، حق اور خلق کا مجموعہ ہے۔ دقائق جبروتی دیکھنے ہو تو اسی انسان میں ہے، حقائق ملکوتی دیکھنے ہو تو اسی انسان میں ملتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ انسان کو تفکر کا موقع نصیب ہوا، تفکر کا موقع نصیب ہوتا کہ اسے عرفان حق آسانی سے حاصل ہو، اور یہی تفکر اشرف العلوم و اجل المعارف ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک روح کے لیے فنا نہیں، روح کے لیے فنا، موت سے روحوں کا مر جانا بد مذہبوں کا قول ہے، موت سے روحوں کا مر جانا بد مذہبوں کا قول ہے۔ کتب عقائد میں اس کی تصریحات سے مالا مال ہے، روح جسم کے علاوہ ایک شے ہے، روح جسم کے علاوہ۔ اب تو الحمدللہ یہ باتیں اہل اسلام میں بدیہیات سے ہیں، بدیہیات سے۔ جان کا جاننا ہر ایک جان کی جان نہیں، جان کا جاننا ہر ایک کی جان نہیں، مگر انجان سا انجان، جان کا جانا جسم سے نکلنا ضرور جانتا ہے، انجان سا انجان
جان کا جانا، جسم سے نکلنا ضرور، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی گہری بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے. اور مسلمان اپنے اس اعتقاد کو مضبوط کیسے کرتا ہے؟ مضبوط، روح کا جسم سے نکلنا، روح الگ شے ہے، جسم الگ چیز ہے. اور روح جب نکل جاتی ہے تو جسم موت طاری ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. اس کو پختہ کیسے کرتا ہوں؟ اور ساتھ ہی ساتھ فاتحہ، خیرات، ایثار ثواب، حسنات و صدقات سے بتا دیتا ہے کہ وہ روح کو باقی و برقرار مانتا ہے. روح کو باقی و برقرار مانتا ہے. تو موت حقیقتاً صفت بدن ہے، نہ کہ وصف روح، نہ کہ وصف روح. اب یہ بہت ساری چیزیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی. میں اور آگے جاتا ہوں، بیچ میں نے تھوڑا سا کٹ کر دیا ابھی کیونکہ کافی وقت ہو جائے گا. امام اہل سنت فرماتے ہیں عاقل جانتا ہے، عاقل کہ علم و ادراک صفت جان پاک ہے، نہ کہ وصف مشتقات. علم و ادراک صفت جان پاک ہے، نہ کہ وصف مشتقات. سورہ اسراء کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے تحت تفسیر کبیر میں ہے انسان ایک شے واحد ہے، اسی شے کا تکلیفات شرعیہ اور احکام ربانیہ ابتلا ہے. وہی سننے دیکھنے سے متصف ہے، اور پورا بدن یہ صفت نہیں رکھتا، نہ ہی اعضائے بدن میں سے کوئی عضو اس وصف کا ہے. تو روح پورے بدن کے مغایر اور ہر جزء بدن کے مغایر ایک شے ہے، وہی ان تمام صفات سے متصف ہے. ثابت ہوا کہ روح انسانی ایک شے واحد ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہی شے دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے، چھونے، خیال کرنے، سوچنے، یاد کرنے، خواہش کرنے، غصہ کرنے والی ہے. وہی تمام ادراکات سے متصف ہے، اور وہی تمام افعال اختیاریہ اور حرکات ارادیہ سے متصف ہے. یہ میں نے اس لیے بھی خاص طور سے پڑھا کیونکہ ڈاکٹر عقیل صاحب نے سائنٹیفک اعتبار سے بتائی تھی وہ ساری باتیں. تو اسلامک اعتبار سے بھی یہ باتیں آپ کو جاننا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ روح سے ریلیٹڈ ہے، یہ ساری چیزیں روح سے ریلیٹڈ ہے. اسی میں مزید ہے کہ جب روح ہے واحد ہے تو محال ہے کہ روح بدن سے یا قوت سامیہ یا دیگر قوت سے عبارت ہو. اس لیے کہ ہمیں بدیہی طور پر معلوم ہے کہ بدن میں کوئی ایک خاص جز ایسا نہیں کہ وہی دیکھے، سنے اور فکر کرنے سے متصف ہو. تو ثابت ہوا کہ روح انسانی وہ شے واحد ہے جو ان تمام ادراکات سے متصف ہے. اور بدیہی طور پر یہ بھی ثابت ہے کہ بدن اور اجزائے بدن میں کوئی جز ایسا نہیں. بالفاظ دیگر یہ کہ بدیہی طور پر ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے اور پہچان دیکھتے اور سنتے، دیکھتے ہیں تو اس کو پہچان لیتے ہیں، اور جب اسے پہچان لیتے ہیں تو ہم اس کی خواہش کرتے ہیں، اور جب اس کی خواہش کرتے ہیں تو اپنے بدن کو اس سے قریب ہونے کے لیے حرکت دیتے ہیں. تو اس بات کا قطعی طور پر حکم کرنا ضروری ہے کہ جس نے دیکھا اسی نے پہچانا، اسی نے خواہش کی، اسی نے حرکت دی، اسی نے حرکت دی. اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہماری اس مختصر کی بحث کو قبول فرمائے. اور یہ آخر میں بس اتنا اور جان لیں کہ صفات بدن دو قسمیں، اصلیہ اٹھنا بیٹھنا، اور طبعیہ یعنی سننا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری جو صفات ہیں یہ سب روح کی ہیں. یہ کہے گی روح کی. اب آپ کو یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. جن لوگوں کی نظر ابھی تک مشتقات پہ ہے وہ خاکی میں ملے ہوئے، وہ خاکی میں. اور جن کی نظر روح پر ہے، جن کی نظر وہ آسمانوں پر ہے، وہ آسمانوں پر ہے. اور ہمارا سلام بھی سنتے ہیں، ہمارا کلام بھی سنتے ہیں، ہمارا جواب بھی دیتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے. میں نے مختصر وقت تھا لیکن تھوڑا سا زیادہ لے لیا آپ کا. اللہ رب العزت جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے. یہ یقیناً میں اس کے لیے آپ کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا سننے کا. تو علامہ امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھانے کے لیے جاتے تو ان سے کوئی پوچھتا کہ کہاں جا رہے تو کہتے پڑھنے جا رہا ہوں. جب پڑھنے جاتے تھے کوئی پوچھتا تھا کہاں جا رہے تو کہتے پڑھانے جا رہے. جب پڑھانے جاتے تھے کوئی پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے تو کہتے پڑھنے جا رہے. آپ سمجھ رہے اس کا مطلب؟ پڑھنے کے زمانے میں جب آپ جاتے ہیں تو گویا آپ استاد کو پڑھانے جا رہے ہیں. آپ نہیں ہوں گے تو استاد کا علم نہیں بڑھے گا. اور جب آپ پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جناب آپ اس وقت پڑھتے ہوتے کیونکہ شاگرد نہیں ہوگا تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے. اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے اور آپ سب کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. اور ارواح مؤمنین اور ارواح مؤمنات، ارواح مسلمین مسلمات کو اللہ رب العزت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور درجہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. آمین ثم آمین. صلی اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ. نہیں آپ بھی تشریف ایک تھوڑا سا
ایک سوال تھا یہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر غالب اکثر آ جاتے ہیں، سنتے ہیں یہ فلاں کے اوپر جن ہے، فلاں کے اوپر جن ہے، یہ اس کی کیا دراصل میں نے ابھی آپ کو جو روح کے بارے میں گفتگو کی، جس کی روح کمزور پڑ جاتی ہے اس پر غالب آ جاتے ہیں، جس کی روح کمزور پڑ جاتی ہے اس پر غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ہی ہے، یہ تفکر ہی ہے اور یہ روحانیت ہی ہے کہ جس کی برکتوں سے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ وگرنہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان جو ہے وہ مسامات انسانی میں چلتا ہے، وہ بلڈ جیسے سرکولیٹ ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے، کیونکہ وہ اتنی لطیف شے ہے کہ وہ آسانی سے سرایت کر جاتی ہے، وہ آسانی سے سرایت کر جاتی ہے۔ تو اور یہ بھی فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو سونگتا ہے آس پاس سے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کی ایک سونڈ ہے اور وہ پہلے آ کر کے آپ کو سونگتا ہے، چاروں طرف سے سونگتا ہے۔ اگر وہ آپ کو غافل پاتا ہے تو آپ کے کاندھوں پر چڑھ جاتا ہے اور اپنی سونڈ کو وہ آپ کے دل پر رکھتا ہے اور پھر اسے یہاں گھماتا ہے اور پھر اس میں وسوسہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی شیاطین ہی ہیں، یہ بھی وسوسہ کرتے ہیں، من الجنت والناس، تو یہ جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں سے بھی ہیں جو وسوسے کرتے ہیں۔ اور یہ جو روحیں ہیں یہ اس طریقے سے جنات ہیں، یہ پریشان کرتے ہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آپ کی روح جب پاکیزہ رہے گی، کیونکہ یہ اسی وقت حاوی ہوتے ہیں جب آپ ناپاکی کی حالت میں ہو یا آپ کی روح جو ہے وہ ناپاک ہو، روح جو ہے وہ کمزور ہو جائے، تو اس وقت یہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کیا اللہ پر آج تک ان کا قبضہ چلا؟ کیا کسی ولی پہ، کسی عالم پہ آپ نے دیکھا کہ جن سوار ہو جائے؟ نہیں، عام لوگوں پر زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں بہت گہرائی سے سوچنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ کی جو ہے نا وہ سوچ کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے، عام طور سے ڈاکٹر حضرات بتا سکتے ہیں، کبھی کبھی سوچ کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ ابھی سوچنے لگیں اور یہ تصور کریں کہ پیچھے شاید کوئی ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے، تو بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ روح کو پاکیزہ کیجیے۔ اور اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول جب اپنے بستر پر جاتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تینوں سورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر یوں کر کے پھونکتے، دم کرتے اور اس کے بعد اپنے سر پر، اپنے جسم پر اور اپنے پورے جسد پر اس کو ملتے اور ملنے کے بعد پھر آرام کرتے، کیونکہ پھر اس وقت کوئی بھی جن یا شیطان آپ پر تعریف نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو آپ کے سرحانے مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کرتے ہیں، شیطان اور جنات سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں تو ہم کرتے نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں جا کے بھڑ جاتے ہیں ادھر ادھر، تو پریشان کرتی ہیں۔ ہاں، یہ وظیفہ بھی شیطان نے بتایا تھا کرسی والا۔